वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासत के 9 अजला में हामिला खवातीन के लिए शुरू किए गए KCR न्यूट्रिशन किट्स का कल से आगाज़ होगा। 50 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले इस प्रोग्राम का इब्तिदा में 9 अजला में इतलाक़ होगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर कायदीन की एक अहम मीटिंग जो आज शाम कांग्रेस बचाओ तहरीक के ज़िमन में मुनाकिद होने वाली थी, मरकज़ी कायदीन की मुदाखलत के बाद फ़िलहाल मुलतवी कर दी गई। हुकूमत ने कहा है कि EPFO पेंशन में इजाफा इस बार मुमकिन नहीं है क्योंकि कोविड-19 की वजह से मरकज़ के एक्सचेकर पहले से ही ज़्यादा बोझ का भार है। वज़ीर IT के तेरका रमौर ने कहा कि हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर सतह पर तरक्याती काम अंजाम दे रही है। रियासत के 9 अजला में हामिला खवातीन के लिए शुरू किए गए KCR न्यूट्रिशन किट्स का कल से आगाज़ होगा। 50 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले इस प्रोग्राम का इब्तिदा में 9 अजला में इतलाक़ होगा। वज़ीर सेहत हरीश राव वर्चुअल तरीके से कामारेड्डी से इसका इफ्तिताह करेंगे, जबकि दीगर वज़रा भी मुख्तलिफ अजला से इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। सिद्दीपेट में 75 बिस्तरों पर मुश्तमिल होम्योपैथी दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद उन्होंने कहा कि हामिला खवातीन के सेहतमंद रहने से ही सेहतमंद बच्चों की पैदाइश मुमकिन है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत के हर शहरी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की खातिर बस्ती दवाखाने और देहातों में प्ले दवाखाने कायम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि हामिला खवातीन के लिए शुरू किए गए KCR न्यूट्रिशन किट में 1 किलो न्यूट्रिशन मिक्स, 1 किलो खजूर, आयरन सिरप के अलावा 3 बॉटल, 500 ग्राम घी के अलावा दीगर ज़रूरी अद्वियात और प्लास्टिक के बर्तन भी शामिल रहेंगे। दूसरी मरतबा भी कपड़े के बैग में ये अशिया दी जाएंगी। ये किट्स 231 हेल्थ सेंटर्स पर फराहम किए जाएंगे। तवक्को है कि इससे 1,25,000 से ज़ायद ख़वातीन मुस्तफ़िद होंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर कायदीन की एक मीटिंग जो आज शाम कांग्रेस बचाओ तहरीक के ज़िमन में मुनाकिद होने वाली थी, मरकज़ी कायदीन की मुदाखलत के बाद फ़िलहाल मुलतवी कर दी गई। AICC कायद दिग्विजय सिंह ने साबिक़ रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी को टेलीफोन पर सलाह दी कि वो सीनियर कायदीन की मीटिंग जो आज इनकी रिहाइशगाह पर होने जा रही थी को मुलतवी कर दे। मरकज़ी लीडर ने कहा कि मरकज़ी क़यादत के साथ बातचीत के ज़रिए मसले को हल कर लिया जा सकता है। उन्होंने ये बात दीगर सीनियर कायदीन को भी बताने को कहा। महेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बताया कि दिग्विजय सिंह ने जल्द ही हैदराबाद आने की बात भी कही है। साबिक़ रुकन असम्बली ने AICC की मुदाखलत को खुशाइन करार दिया और तवक्को ज़ाहिर की कि खुश उसलूबी के साथ मसले को हल कर लिया जाएगा। दहली लिकर इसकाम मामले में तांडूर के रुकन असम्बली पीर रोहित रेड्डी आज ED के सामने दूसरी मरतबा पेश हुए। रुकन असम्बली से कल 6 घंटे तक पूछताछ की गई थी। आज अपनी रकमी मामला से मुतालिक तमाम दस्तावेज़ात की तफसीलात दाखिल की हैं। हुकूमत ने कहा है कि EPFO पेंशन में इजाफे इस बार मुमकिन नहीं है क्योंकि कोविड-19 की वजह से मरकज़ के एक्सचेकर ने पहले से ही ज़्यादा बोझ का भार है। मरकज़ी मुमलिकत वज़ीर पंकज चौधरी ने राज्यसभा में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा 2014 में एम्प्लॉइज़ पेंशन स्कीम के तहत पेंशनर्स को माहाना कम से कम 1,000 रुपये जारी किए जा रहे थे। हुकूमत ने इस तरह के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है जिसके ज़रिए मुल्क की मईशत में नक़द लेन देन में इजाफे के तहत नोटबंदी का फ़ैसला लिया जाएगा। मुमलिकती वज़ीर बनाए फाइनेंस पंकज चौधरी ने राज्यसभा में तहरीरी जवाब में ये बात बताई। उन्होंने ये भी कहा कि इससे कबल नोटबंदी के फ़ैसले का मकसद नकली नोटों के चलन को रोकना और बड़ी नोटों के चलन पर रोक लगाना था। हुकूमत ने आज 3 ऐसे YouTube चैनल्स को मंजर-ए-आम पर लाया है जो मुल्क में गलत खबरें फैलाने का काम कर रहे थे। अपने बयान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट ने बताया कि YouTube चैनल्स गलत खबरों की सनसनीखेज़ अंदाज में पेश कर रहे थे, खुसूसन वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकूमती स्कीमात को गलत बावर कराया जा रहा था। PIB टीम ने बताया कि इन YouTube चैनल्स पर तकरीबन 33 लाख सब्सक्राइबर्स थे और 30 करोड़ से ज़ायद बार इसको देखा गया था और दीगर TV चैनल्स के लोगों को और तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए अवाम को धोखा दिया जा रहा था। 3 किलोमीटर तवील कुत्तागुड़ा फ्लाईओवर का वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र के तारका रामाराव अगले माह जनवरी के पहले हफ्ते में इफ्तिताह अंजाम देंगे। ये फ्लाईओवर 263 करोड़ रुपये की लागत से तामीर किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने निम्स की खिदमात को रियासत के एसेंशियल सर्विसेज एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत ज़रूरी खिदमात के तहत करार दिया है।
جس کے ذریعے آئندہ 6 ماہ کے لیے نیمز میں کسی بھی طرح کے احتجاج اور ہڑتال پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ حکومت نے عوامی مفاد عامہ کے تحت یہ فیصلہ لیا ہے تاکہ عوامی طبی سہولیات میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ نئے سال کی آمد اور مختلف تقاریبات کے پیش نظر حیدرآباد میں سٹی پولیس کمشنر کی جانب سے تمام آرگنائزرز بشمول 3 اسٹار اور اس سے زائد کے ہوٹلز، کلبز، پبز کی انتظامیہ کو گائیڈ لائنز جاری کیے گئے ہیں۔ ان گائیڈ لائنز کو خصوصی طور پر 31 دسمبر 2022 اور 1 جنوری 2023 کی درمیانی شب پر خصوصی طور پر لاگو کرنا ہوگا۔ 3 اسٹار ہوٹلز، پبز، کلبز کو رات 1 بجے تک ہی تقاریب منعقد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ آئندہ اسمبلی سیشن میں کابینٹ کے فیصلے کے مطابق بھدراچلم اور دیگر کچھ مقامات کو میونسپلٹیز میں تبدیل کرنے یا پنچایت کے طور پر برقرار رکھنے سے متعلق ضروری قانونی ترمیم کرے۔ کورٹ نے کہا کہ قانون میں ترمیم کے بعد فوری طور پر انتخابات کرائے جا سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کا حکم نامہ اس وقت سامنے آیا ہے جب حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے جیو 2005 کو چیلنج کیا گیا۔ بلار شاہ سے وجے واڑہ برائے قاضی پیٹ جنکشن اور ورنگل پر تیسری ریلوے لائن کا کام سست رفتاری سے جاری ہے۔ یہاں جاری کام کی وجہ سے ورنگل کی انڈر ریلوے گیٹ علاقہ گزشتہ 27 اکتوبر سے بند ہے۔ مقامی عوام اس کو لے کر فکر مند ہے اور انہیں طویل مسافت طے کرنی پڑ رہی ہے۔ متعلقہ عہدیداروں اور محکمے سے اس کام کو جلد مکمل کرنے کی اپیل کی گئی۔ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار نے کھمم شہر کے مختلف ڈویژنز میں 90 لاکھ روپے مالیت کے تعمیراتی کام بشمول سی سی ڈرین کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام ڈویژنز کو یکساں طور پر ترجیح دی جا رہی ہے اور اس کے تحت ہی تمام ترقیاتی فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں۔ بعد ازاں وزیر موصوف نے سی ایس آئی چرچ کھمم میں کرسمس تقاریب میں بھی حصہ لیا اور کیک کاٹا۔ کاماریڈی ضلع میں نظام ساگر پروجیکٹ ایکٹ کے تحت اس ماہ کی 15 تاریخ سے پانی یاسنگی فصل کی کاشت کے لیے چھوڑا جائے گا۔ 1200 کیوزکس پانی نظام ساگر مین کینال کے ذریعے ایکٹ کے تحت 1,15,000 ایکڑ اراضی کو سیراب کیا جائے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ آئندہ اپریل تک 6 مرحلوں میں یاسنگی فصل کی کاشت کے لیے پانی چھوڑا جائے گا۔ 5 پاسپورٹ سیوا کیندر جس میں 3 حیدرآباد کے امیر پیٹ، بیگم پیٹ اور ٹولی چوکی میں قائم ہیں۔ اس کے علاوہ کریم نگر اور نظام آباد میں بھی قائم ریجنل پاسپورٹ آفس حیدرآباد کے تحت اس ماہ کی 24 تاریخ سے کام کرنا شروع کر دیں گے، جس میں تتکال اور آمدمرے کے سہولیات دستیاب رہیں گی۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو کی اس ماہ کی 28 تاریخ کو بھدادری دورے کے موقع پر بھدادری کلکٹر سندیپ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ تمام تر انتظامات جلد مکمل کر لیے جائیں۔ انہوں نے صدر جمہوریہ کے دورے کے ضمن میں ایک جائزہ اجلاس بھی منعقد کیا اور عہدیداروں کو متعدد احکامات جاری کیے۔ کوئلے کی پیداوار کے 70 ملین ٹن کے نشانے کو حاصل کرنے کے لیے اب صرف 3 مہینے کا عرصہ ہی باقی رہ گیا ہے۔ ایسے میں سنگارینی کالریج کمپنی لمیٹڈ SCCL کی انتظامیہ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ پیداوار میں اضافہ کریں اور متعینہ تاریخ تک ہدف حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تازہ اطلاعات کے بموجب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت سنگھ مان اور وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR کے درمیان اہم اجلاس پرگتی بھون حیدرآباد میں آج شام سے جاری ہے۔ اطلاعات کے بموجب اس میٹنگ کے دوران مختلف قومی مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے بتایا کہ موجودہ مالیاتی سال کے لیے 1,15,000 کروڑ روپے سے زائد رقم ریاستوں اور مرکز زیر انتظام علاقوں کو بطور GST کمپنسیشن جاری کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے راجیہ سبھا میں تحریری طور پر یہ بات بتائی۔ دین اسلام میں اوقافی جائیدادیں اللہ کی آزمائش ہے، اس امانت میں خیانت کرنے والا جہنمی ہے، مولانا سید قبول پاشا شتاری کا بیان۔ مسلم پرسنل لا بورڈ ممبر و سیکرٹری مجلس علماء دکن سید محمد قبول پاشا حسینی قادری شتاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اوقافی جائیدادوں کی تباہی پر حکومت پر سخت تنقید کی اور کہا کہ اوقافی جائیدادوں کے تحفظ میں وقف بورڈ اللہ کی امانتوں کی خیانت کر رہا ہے۔ جنہوں نے خیانت کی وہ بڑے بڑے عذاب سے گزرے ہیں۔ انہوں نے وقف بورڈ اور اس کے اسٹاف پر سخت تنقید کی اور اوقافی جائیداد کی تحفظ کرنے پر زور دیا اور انہوں نے حکومت کو انتباہ دیا کہ اگر حکومت اس ضمن میں قدم نہیں اٹھاتی ہے اور وقف جائیدادوں کے تحفظ میں ناکام رہتی ہے تو وہ بڑے پیمانے پر احتجاج سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سید محمد قبول بادشاہ حسنی الحسینی قادری شتاری سیکرٹری صدر مجلس علماء دکن بات کر رہا ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا
میں ممبر بھی ہوں۔ مجھے اپنا تفصیلی تعارف کرانا نہیں ہے، بلکہ ملت اسلامیہ کے مسائل میں جو دینی اوقافی مسائل میں آج کل جو دھندے بازی چل رہی ہے اس کے تعلق سے مجھے منہ کھولنا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام میں اوقافی جائیدادیں اللہ کی امانت ہیں۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن سے قرضوں کی اجرائی کا اعلان، یہ ایک فریب ہے، 2 خاتون عہدیدار ذمہ دار۔ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی 2 خاتون عہدیدار جو کہ غلط مشورے کے سبب درخواست گزاروں کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے، انہوں نے ہی انکم سرٹیفکیٹ، راشن کارڈ، ڈپازٹ، ڈی ڈی کوٹیشن اور بل منگوانے کا مشورہ دیا ہے۔ ان خواتین کو فوری ٹرانسفر کر دیا جائے، ورنہ مسلمان TRS حکومت پر الزام دیتے رہیں گے اور یہ اسکیم کو ناکام قرار دیں گے۔ حکومت قرضوں کی شرائط پر تحقیقات کرے، درمیانی لوگوں نے کن شرائط کا اضافہ کیا ہے معلوم کیا جائے۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن سے قرضوں کی اجرائی کا جو اعلان ہوا ہے، اس کی حد 1 لاکھ تا 2 لاکھ روپے ہے اور صرف 5,000 لوگوں کے سارے تلنگانہ میں دیا جائے گا، جس میں سے شہر حیدرآباد میں 3,000 لوگوں کو دیا جائے گا، باقی 1900 سے 25,000 کے مسلمانوں میں دیا جائے گا۔ حکومتی اعداد شمار کے مطابق 17 لاکھ سے زائد مسلمان حیدرآباد میں رہتے ہیں، اس لیے یہاں پر 3,000 لوگوں کو قرض دیا جائے گا۔ 5,000 لوگوں کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے، جس کا اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مشہور سخاوت کرنے والے حاتم طائی کو بھی مات دے دی ہے۔ لیکن جب اس کے شرائط پر غور کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان شرائط کے ہوتے ہوئے بہت کم لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے حاتم طائی بننے والی حکومت نے پست اقوام و قبائل کے ہر فرد کے لیے 10 لاکھ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ان کے لیے اتنی شرائط بھی نہیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت سطح غربت سے بھی نیچے یعنی BPL میں موجود ہے۔ اس بات کا انکشاف خود حکومت نے کی قائم کردہ کمیشن نے کیا ہے۔ اکثر مسلمان بے گھر ہیں اور بغیر راشن کارڈ، بمشکل ان کے فیکس آمدنی 10 تا 12,000 ہوتی ہے۔ ایک کمانے والا ہوتا ہے، 6-7 افراد کھانے والے ہوتے ہیں۔ اگر گھر کا ایک فرد ماہانہ 12,000 بھی کماتا ہو تو اس میں سے مکان کے کرائے کے نام پر 6,000 روپے دے دینا ہو تو اس باقی کیا بچے گا؟ 6,000 اور یہ آمدنی مستقل نہیں رہتی، بلکہ کسی مہینے 6,000 ہو جاتی ہے تو کسی مہینے کچھ نہیں ہوتی، جس کے سبب اس کے گھر کا کرایہ سر پر آ جاتا ہے، بچوں کے روزمرہ اخراجات بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے پاس کوئی راشن کارڈ بھی نہیں۔ اگر اسکول جانے والے 4 بچے ہوں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بچے اور بڑے دن بھر میں صرف 2 وقت، بسا اوقات 1 وقت کھانے پر مجبور ہیں۔ ان حالات میں وہ قرض کے لیے درخواست داخل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں انکم سرٹیفکیٹس کے لیے کمپیوٹر سینٹر کے علاوہ پیروکاروں کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ اس پر 600 تا 800 روپے خرچ ہوتا ہے۔ یہ سب اخراجات برداشت سے باہر ہوتے ہیں۔ اس چیئرمین کا کہنا ہے کہ بینک کا اپروول لیٹر لائیں، بصورت دیگر DMW کے نام پر FD فکس ڈپازٹ بنائیں اور یہ FD 1 لاکھ کے لیے 20,000 روپے کی ہوگی۔ ایک غریب آدمی 20,000 کہاں سے لائے؟ کیا اس طرح سے کارپوریشن 20,000 جمع کرنے کے لیے کسی سودخور کی چنگل میں نہیں دے رہی ہے؟ یعنی ایک برائی سے نکلنے کے لیے دوسری خرابی میں داخل ہو جائیں۔ سب سے پہلے حکومت سارے درخواست گزاروں سے پیشگی انکم سرٹیفکیٹ کیوں طلب کر رہی ہے؟ کیا کارپوریشن سب کو قرض جاری کرے گا؟ آج تک اس قرض کے درخواست گزار 35,000 جمع ہو چکے ہیں اور 5 جنوری تک توقع ہے کہ ان کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہو جائے گی۔ جب حکومت 2 لاکھ کو قرض جاری نہیں کر سکتی تو پھر 2 لاکھ لوگوں سے انکم سرٹیفکیٹ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کارپوریشن کو چاہیے تھا کہ جنہیں قرض جاری کرنے کے لیے منتخب کیا جائے صرف انہیں ہی کہے کہ انکم سرٹیفکیٹ لے آئے۔ ایڈوانس میں کوٹیشن کیوں منگوایا جا رہا ہے؟ 18% GST اور سروس چارج ملا کر 25% یعنی 25,000 ادا کرنا ہوگا، یہ بھی بالکل غلط فیصلہ ہے۔ قرض کی اجرائی کے موقع پر بل داخل کرنے کی شرط کیوں رکھی جا رہی ہے؟ بل کے ساتھ جو GST اور سروس چارج ملا کر 25,000 ہو جائیں گے تو کیا وہ حکومت علیحدہ سے ادا کرے گی؟ اور DMW میں 25,000 کا FD جمع کرنے کی جگہ اگر اکاؤنٹ میں رکھنے کی بات کی جاتی ہے تو اچھا ہوتا۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پہلے 1,53,000 درخواستیں آئی ہیں، اس کا ہی کچھ نہیں ہوا۔ اب تک جو 2 لاکھ درخواستیں آئیں گی، اس کا حکومت کیا کرے گی؟ حکومت حقیقت میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتی ہے تو کھادی ولیج سے فیکس
20 लाख تا 50 लाख खर्च कम से कम 50,000 تا 1 लाख लोगों को दिलाए और बैंक ज़मानत के तौर पर जो वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़ा है उसे पेश किया जाए। और ये ज़मीनात सिर्फ हैदराबाद के 2-3 महलों में 50,000 करोड़ تا 1 लाख करोड़ हो सकती हैं, जिससे मुसलमानों को हकीकी तौर पर रोज़गार हासिल हो सकता है, वरना 50 करोड़ तो सिर्फ नुमाइशी प्रोपेगेंडा ही कहलाएगा। रियासत की TRS, कांग्रेस, तेलुगुदेशम और BJP कोई इन बातों पर अमल कर सकता है जो कि ऐन इंसाफ है। जो भी इस पर अमल करेगा इस पार्टी को मुसलमान वोट देंगे। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी इंसाफ के मुताबिक काम कर सकती है और मुसलमानों को तयक़ुन दे सकती है। सबकी असलियत मुसलमानों के सामने आ जाना चाहिए और मुसलमानों के साथ मजाक बंद कर देना चाहिए, वरना कर्ज़ों की जुराई के लिए दरख्वास्तों की तलबी का ऐलान एक फ़रेब ही कहलाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। TRS हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए, जिसमें मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख, जैन और दीगर बरादरी शामिल है, उन तमाम लोगों के लिए जिनकी तादाद 5,000 है, 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, ऐलान किया गया। ये इससे पहले भी अक़लियतों के लिए लोन का ऐलान किया गया था। फिर 1,80,000 से ज़ायद दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, किसी को भी उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अब अवाम ख़ुद बताएं, माइनॉरिटी चेयरमैन बेचारे अच्छे आदमी है, लेकिन हुकूमत अक़लियतों के साथ ये सिर्फ़ और सिर्फ धोखा और दिखावा और इस तरह से, जिस तरह से कि KCR साहब पहले भी मुसलमानों को, अक़लियतों को तमन्नाओं में उलझाए, और तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मजाक है। सिर्फ अक़लियतों के साथ यानी वादे करना, अमल दूसरे कौमों के साथ करना। दलित बंधु स्कीम के तहत हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 आदमियों को 10 लाख रुपये यानी नाकाबिल वापसी फ्री आप तकसीम कर दे रहे हैं, और यहाँ पर 1 लाख रुपये में 20,000 रुपये जमा करना है। अगर बैंक अगर नहीं दे रहा और उसके लिए जो शराइत लागू किए जा रहे हैं कि राशन कार्ड होना, आधार कार्ड होना, दीगर जो शराइत है, वो भरते भरते वो बेचारा परेशान होता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत को फ़ायदा है। पिछले वक्त भी 1,80,000 से ज़ायद जो दरख्वास्तें आई थी, रेवेन्यू जो भी है, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह निकालने के वास्ते गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ। जो दरख्वास्त गुजार थे उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह ये बताइए, 50 करोड़ रुपये 5,000 आदमियों को, रियासत भर के अक़लियतों को, सिर्फ मुसलमान नहीं है इसमें, क्रिश्चियन बिरादरी भी है, सिख बिरादरी भी है, जैन बिरादरी भी है, दीगर पारसी बिरादरी और भी कैटेगरीज है, उन सब के लिए सिर्फ 5,000 आदमी उनमें से पूरे अक़लियतों में। ये मजाक नहीं तो और क्या है। और ये सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। किसी को भी, हमारा ये मानना है कि किसी को भी शायद ही गाहे माहे किसी KCR साहब 5,000 आदमियों के लिए लोन जारी ऐलान करे भी नहीं। अब इसके लिए जो एप्लीकेंट्स रहेंगे, तकरीबन 4-5 लाख आदमी आएंगे दरख्वास्त गुजारान। उनसे जो वो लोग इनकम सर्टिफिकेट के लिए, दीगर जो ऑनलाइन करने के लिए जो पैसे खर्चा करेंगे, वही पैसों में आप मुसलमानों को, अक़लियतों को वो पैसे देंगे। अगर देंगे भी तो अपने तरफ से क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं है, धोखा है। मैं अवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, बेदार हो जाइए। धोखेबाजों के ख़िलाफ़ तमाम जमातों के ज़िम्मेदारान से मेरी गुजारिश है कि आप आएँ और हकीकी तौर पर सही लोगों तक ये स्कीम को लागू करवाने के लिए अपना प्रेशर दबाव बढ़ाएं और KCR को मजबूर करें कि जिस तरह दलित बंधु स्कीम के तहत गरीबों को 10 लाख रुपये फ्री में दे दिए, हमारे को जो दे रहे हैं लाख रुपये, 2 लाख रुपये, वो भी किन शराइत के साथ दे रहे हैं। इसके लिए आप प्रेशर बढ़ाएं और हकीकी जो लोग हैं, जिनके पास
کاروبار نہیں ہے، جن کے پاس بے روزگاری کا عالم ہے، ان تک اس اسکیم کو لاگو کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گالی دینے سے، بد زبانی سے ووٹ نہیں ملیں گے، ہمت ہو تو ریاست کے فلاحی اسکیمات و ترقیاتی پروگرام اور فنڈز لے آؤ۔ بی جے پی ریاستی صدر بنڈی سنجے کو ریاستی وزیر کے ٹی آر کا چیلنج۔ ریاستی وزیر برائے آئی ٹی و صنعت مسٹر کے ٹی آر نے بنڈی سنجے کو کھلے طور پر چیلنج کیا کہ اگر وہ حکومت تلنگانہ اور سی ایم کے چندرشیکھر راؤ کی توہین کریں گے تو ووٹ نہیں ملیں گے، بلکہ عوام کے لیے فلاحی اسکیمات، ترقیاتی پروگرام اور فنڈز لے کر آؤ تو تمہارا حوصلہ اور قابلیت معلوم ہوگی۔ اچھے کام کرنے سے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں، گالی دے کر دل نہیں جیتے جا سکتے بلکہ نفرت ہی ملے گی۔ بنڈی سنجے ویسے تو سچے بھگت کے طور پر خود کی نمائش کر رہے ہیں، لیکن وہ مناظر کے لیے بھی 50 کروڑ یا 100 کروڑ تک نہ ہلا سکے، بلکہ وہ تو مودی سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ دراصل نہ وہ مذہبی ہیں نہ سیاسی، بلکہ وہ ادھورے آدمی ہیں۔ جبکہ ہماری پارٹی نے 65 سال میں جو ترقی ہوئی ہے، 8 سال میں اس سے زیادہ ترقی کر دکھایا ہے۔ ملک کی 20 بہترین گرام پنچایتوں میں 19 تو ہمارے تلنگانہ میں ہے۔ سارے ملک میں سب سے زیادہ ترقی تلنگانہ میں ہو رہی ہے، بلکہ فی کس آمدنی میں بھی بی جے پی ریاستوں سے دگنا آگے ہے۔ اب بنڈی سنجے بتائیں ان کے حکمرانی کا کیا کارنامہ ہے؟ بے روزگاری میں اضافہ ان لوگوں کی حکومت کا کارنامہ ہے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے سدی پیٹ میں 300 کروڑ کی لاگت سے پام آئل کی فیکٹریوں کے قیام کا اعلان کیا۔ بے روزگاری دور کرنے کی بہترین کوشش ہے۔ ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ ایک ترقی یافتہ ذہن رکھتے ہیں اور بے روزگاری دور کرنے کے طریقوں کو جانتے ہیں، اسی لیے انہوں نے سدی پیٹ میں 300 کروڑ روپے کی لاگت سے پام آئل کی فیکٹری قائم کرنے کا اعلان کیا، جس سے ضلع کے بے روزگاروں کو روزگار فراہم ہو سکے گا۔ علاوہ ازیں اس علاقے میں پام آئل کے درختوں کی کاشت سے بہت سے کسانوں کی مالی مشکلات میں کمی آئے گی، اور اس طرح کی کاشت کے لیے حکومت فی ایکڑ 1 لاکھ روپے سبسڈی فراہم کرے گی تاکہ کسان کو اس کی محنت کا پھل مل سکے۔ پام آئل کی کاشت سے فی ایکڑ 1,20,000 کا فائدہ ہوگا۔ اس طرح کاشت کے ذریعے ستو پلی کے کسانوں نے کئی ہمہ منزلہ عمارتیں تعمیر کر لی ہیں اور کاریں خرید لی ہیں۔ اب سدی پیٹ کے علاقے میں 7,000 ایکڑ پر پام آئل کے درختوں کی کاشت کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے 20 کروڑ روپے مختص کر دیے ہیں۔ మా గౌరవ జెడ్పీటీసీలతో కూడా మనరమ్మా ఈ ఆయిల్ పామ్ సాగు బాగా పెంచండి। మీరు వీలైతే అందరు జెడ్పీటీసీలు ఎంపీలు ఒక పూట మీకు నేను జెడ్పీ చైర్మన్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, ఆ సత్తుపల్లికి పోయి చూసి రండి। ఎందుకంటే ఎంత చెప్పి మీరు ఏదుంటుంది మీ కళ్ళతో చూసి అక్కడ రైతులతో మీరు మాట్లాడితే మీరు ఇక్కడ అందరికీ చెప్పగలుగుతారు। ఎవరైనా ఫెయిల్ అయిందనుకో, ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో అభయాన్ని ఎక్కడబడాలి, మంచిగా బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళు ట్రైన్ చేయాలి, ఫలితాలు 100% లేవాలి, మళ్ళీ సిద్దిపేట జిల్లా ఫస్టే ఉండాలి। ఇప్పటి నుంచి అసలు ఆఫీసర్ తక్కువ ఉండాలి, ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉండాలి। టీవీ అంటే ఆఫీసర్ కూర్చునేది ఏం లేదు, నువ్వు రోజు తిరుగుతూ ఉండాలి, 4 గంటలు తిరగాలి। స్పెషల్ క్లాస్ అవుతున్నాయా, ఎగ్జామ్స్ పెడుతుందా, పిల్లలు పాస్ అవుతుందా, ఎంతమంది పిల్లలు ఫెయిల్ అవుతుండ్రు, ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుండ్రు, ఏ సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అవుతుండ్రు, ఆ సబ్జెక్ట్లో స్పెషల్ క్లాస్ పెట్టడం, పొద్దున రాత్రి అవసరమైతే తల్లిదండ్రులు ఇంటికి కూడా کتگڑا فلائی اوور عوام کے لیے نئے سال کا تحفہ ہوگا۔ کے ٹی آر جنوری کے پہلے ہفتے میں اس کا افتتاح کریں گے۔ گچی بولی تا آلوین کالونی تک کا سفر اب سگنل فری ہوگا۔ ریاستی حکومت جو شہر میں آسان سفر کے لیے ہر طرح کا بنیادی ڈھانچہ تیار کر رہی ہے۔ اگلے ماہ ایک اور فلائی اوور دستیاب ہوگا۔ شری لنگم پلی کتگڑا میں زیر تعمیر اوور برج اور انڈر پاس جنوری کے پہلے ہفتے میں شروع کیا جائے گا۔ کتگڑا اور کنڈلاپور جنکشن پر گاڑی چلانے والوں کو راحت ملے گی۔ فلم نگر میں جھوپڑیوں میں آگ لگ گئی، اس کے علاوہ 7 لاکھ روپے کی نقد بھی جل گئی۔ فلم نگر کے درگا بھوانی نگر بستی میں آگ لگ گئی۔ پیر کو دوپہر ایک گھر کے اوپر بنی جھوپڑی میں شارٹ سرکٹ کے بعد بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی اور 3 جھوپڑیاں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ گھر میں موجود سامان سمیت 7.5 لاکھ روپے کے قریب نقدی بھی جل گئی۔ ان غریبوں نے رات دن محنت کرتے ہوئے یہ رقم جمع کی تھی، لیکن اس میں آگ لگ کر جل کر خاکستر ہو جانے سے ان غریبوں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تلنگانہ میں اغوا کا معاملہ، شوہر دلت ہونے پر والدین کی ناراضگی، لڑکی بوائے فرینڈ کے ساتھ فرار۔
تلنگانہ میں ایک 18 سالہ خاتون کے اغوا کے حوالے سے ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس خاتون نے اپنے 24 سالہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگنے کے لیے اغوا کا بہانہ بنایا اور بعد میں انہوں نے ایک مندر میں شادی کر لی۔ یہ موڑ ایک مبینہ ویڈیو کے چند گھنٹے بعد آیا جس میں دکھایا گیا ہے کہ 4 افراد عورت کو زبردستی ایک کار میں لے جا رہے ہیں اور تلنگانہ کے ضلع رجنا سلسلہ میں گاڑی چلا رہے ہیں۔ لڑکی نے بعد میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اغوا کی واردات اس لیے کی کیونکہ اس کے والدین نے ایک دلت مرد سے اس کی شادی کی مخالفت کی۔ لڑکی نے ویڈیو میں کہا کہ ہماری شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی، چونکہ میں اس وقت نابالغ تھی، اسی لیے میرے والدین نے اسے قبول نہیں کیا اور میرے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کرایا۔ اب ہم بالغ ہو چکے ہیں، اس لیے ہم نے شادی کر لی۔ وہ اب بھی اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ میرا شوہر دلت ہے۔ اس سے قبل CCTV فوٹیج میں دکھایا گیا کہ خاتون کو زبردستی گاڑی میں لے جایا جا رہا ہے کیونکہ اس کے والد اسے بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ بدعتاء والد نے الزام لگایا کہ ملزم نے خاتون کو اغوا کرنے سے پہلے اسے مارا پیٹا۔ سکیش چندر شیکھر نے ایک بار پھر عام آدمی پارٹی پر سنسنی خیز الزامات لگائے۔ مالیاتی ملزم سکیش چندر شیکھر نے اروند کیجریوال کی زیر قیادت عام آدمی پارٹی پر ایک بار پھر سنسنی خیز الزامات لگائے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس پارٹی کو 7 کروڑ روپے دیے گئے تھے۔ ایڈوکیٹ اننت ملک نے میڈیا کو بتایا کہ سکیش کا بیان دہلی کے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی کو موصول ہوا ہے۔ سکیش چندر شیکھر جو 200 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں ملزم ہے، فی الحال منڈولی جیل میں ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ جیکولین فرنانڈیز بھی اس کیس میں عدالت میں پیش ہوئی۔ بھارت چینی سرحد پر پہلی بار بیلسٹک میزائل نصب کرے گا، سارا چین اس کی ہدف پر ہوگا۔ ہندوستانی فوج اسٹریٹجک کارروائی کے لیے پہلی بار بیلسٹک میزائل شامل کرنے کے لیے تیار ہے۔ کئی میڈیا اداروں نے انکشاف کیا ہے کہ فوج نے LAC پر بیلسٹک میزائل کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ میزائل 150 سے 500 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ میزائل کا تجربہ لگاتار 2 دنوں تک جاری رہا جو کہ کامیاب رہا۔ اس کے بعد اسے ہندوستانی فوج میں شامل کر لیا گیا۔ گجرات میں معاشی بدحالی کے شکار کسان نے کی خودکشی۔ گزشتہ کچھ سالوں سے ڈپریشن سے نبرد آزما ایک کسان کی مبینہ طور پر موت ہو گئی ہے۔ پولیس معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ گجرات کے جوناگڑھ ضلع میں کسان نے خودکشی کر لی۔ محلو کے کنبے کا کہنا ہے کہ کسان شیوراج دھن حل معاشی بدحالی اور سماجی شوش کے سبب ڈپریشن کے شکار ہو گیا تھا۔ پی چدمبرم نے مودی حکومت کو گھیرا، پوچھے 5 تلخ سوال۔ حزب اختلاف مسلسل اروناچل پردیش کے توانگ میں ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان سرحدی تنازع پر پارلیمنٹ میں بحث کا مطالبہ کر رہی ہے۔ حکومت اب چین سرحدی معاملے پر بات کرنے کے اپوزیشن کے مطالبے کے سامنے نہیں جھکی ہے۔ دراصل کانگریسی رہنما پی چدمبرم نے سرحد پر جاری کشیدگی پر مودی حکومت سے کئی سوالات پوچھے ہیں۔ کانگریسی رکن پارلیمنٹ چدمبرم کا سوال تھا کہ کیا نومبر میں بالی میں G20 سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات کے دوران ہندوستان چین سرحد کا مسئلہ اٹھایا گیا تھا۔ چدمبرم نے کہا کہ انہوں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ وزیر اعظم مودی بالی میں چینی صدر سے مصافحہ کر رہے ہیں اور وزیر اعظم ان سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو میں چینی صدر کچھ بولتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس بات چیت میں سرحدی معاملے پر شی جن پنگ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ پی چدمبرم نے مزید پوچھا، شمال مشرق میں اسٹریٹجک اور سرحدی سڑکیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ شمالی مشرقی سرحدوں پر کون سا خطرہ ہے۔ کیا چین نے ہاٹ اسپرنگز پر کچھ تسلیم کیا ہے؟ کیا چین ڈوکلام جنکشن اور ڈپسانگ میدانی علاقوں میں پوائنٹس پر بات کرنے پر راضی ہو گیا ہے؟ آپ مزید بفر زون بنا رہے ہیں۔ بفر زون کا کیا مطلب ہے؟ ہماری معلومات کے مطابق یہ کوئی گشت کرنے والا علاقہ نہیں ہوگا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں گشت نہیں کر رہے ہیں جہاں پہلے کرتے تھے؟ چدمبرم نے کہا کہ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان اور ہندوستان کے دفاع کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ سرحد کے دوسری طرف بہت زیادہ تعیناتی اور انفراسٹرکچر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ہماری حکومت بھی اس کی طرف انفراسٹرکچر بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ سرحد کی اس جانب کس قسم کی تعمیرات ہو رہی ہیں، لیکن وہ یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ سرحد کے دوسری طرف کیا تعمیر ہو رہا ہے، جیسا کہ سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بتائے کہ چین کس طرح کی سڑکیں، پل اور دیگر تعمیرات کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ چدمبرم نے یہ سوال ایسے وقت میں اٹھایا ہے جب مرکزی حکومت نے 500 کروڑ روپے کے ڈیفنس کیپٹل فنڈ کے مطالبے پر بات کی، جسے شمال مشرق میں اسٹریٹجک سڑکوں پر خرچ کیا جانا چاہیے۔ جانچ پینل نے ٹرمپ کو مانا ذمہ دار، قصوروار ٹھہرائے جائیں گے یا نہیں، محکمہ انصاف کرے گا فیصلہ۔
वाशिंगटन में अमरीकी कैपिटल बिल्डिंग अमरीकी पार्लियामेंट के अहाते के बाहर 6 जनवरी 2021 को हुए हमले की जांच कर रही है खुसूसी सिलेक्ट कमेटी ने पीर को अपनी हतमी समाअत की। जांच पैनल की नायब सदर लिज चेनी ने कहा कि सबूत साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की संगीन अखलाकी नाकामी की जानिब इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि कैपिटल हिल वाक़े के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। जब तशद्दुद हो रहा था तो उन्होंने मुदाखलत नहीं की थी। अमरीकी हाउस और रिप्रेजेंटेटिव के पैनल ने वफाकी इस्तिकाशा से कहा कि वो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटल हमले में इनके किरदार के लिए रुकावट और बगावत का इल्ज़ाम आयद करे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 6 जनवरी के फसादात की जांच कर रही हाउस कमेटी ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई मुजरिमाना इल्ज़ामात पर आगे की कार्रवाई के लिए रेफरल को मंजूरी देने के लिए वोटिंग की। हालांकि हुक्म इंसाफ पर मुनहसर होगा कि वो ट्रंप को कसूरवार ठहराए या नहीं, लेकिन अमरीकी कांग्रेस अपनी तहकीकात के नताइज के साथ अपनी हतमी रिपोर्ट बुध को जारी करेगी, जिससे साबिक सदर के खिलाफ केस में समझने की मदद मिल सकती है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।